बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आज 6 सितंबर, आपको पता है कि यौम दिफाए पाकिस्तान आज बहुत ही जोश और जज्बे के साथ पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। आज का जो दिन मनाया जाता है, आपको पता है कि हमारे पाक अफवाज के जो शहीद नौजवान जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, उन अजीम जवानों की शुजात और बहादुरी को हमारी तरफ से बहुत सलाम। कहते ए राह हक के शहीदों, ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। आज पूरे मुल्क में ये जो दिन मनाया जा रहा है, इसकी जो बेमिसाल एक तारीख जो है वो रकम की गई हमारे नौजवानों ने। आपको पता है कि भारत हमेशा इस चीज़ में रहता है कि किस तरह पाकिस्तान को शिकस्त देनी है, पाकिस्तान को किस तरह नीचे दिखाना है। और रात की तारीकी में जो ये वाक़या हुआ और जिसने हमारे पाक फ़ौज ने बहादुरी का मुजाहिरा किया, अपने मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के दिफा के लिए सब निकल पड़े, सब कौम एक हो गई और सब ने मिलकर इसका बहादुरी से मुकाबला किया। और आजकल के जो हमारे बच्चे हैं, यकीन करें उनको ये सिखाने की ज़रूरत है। और आज का जो दिन आता है वो यही सिखाने आता है कि किस तरह अपने मुल्क से प्यार करना है, किस तरह अपने मुल्क के लिए लड़ना है। कोई हमारे मुल्क को मैली आंख से देखे तो उसके किस तरह हमने शिकस्त देनी है। जो आज का दिन है ये उनको बताना है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, कि हमारा जो मुल्क है वो कितनी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। आप यकीन करें ये हमारा मुल्क है तो हम इससे हैं, अगर ये हमारा मुल्क नहीं है तो हम किसी चीज़ पे नहीं हैं। तो अपने वतन से प्यार करें। इसमें देखें कितने लोगों की कुर्बानियां हैं। उन माओं को सलाम कहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस दिन के लिए तैयार किया, कैसे उनकी तरबियत की कि उन्होंने अपने मुल्क के लिए अपनी जानें दे दी। वो बहनें जिनके सुहाग चले गए। आप उन बच्चों को देखें जिन्होंने अपने वालिद का प्यार भी ना देखा और वो लोग जो है वो बच्चे बड़े हुए और आज उनकी देखें कि अजीम कुर्बानियां रंग लेकर आई। और हमारा जो मुल्क है इस टाइम आप देखें हमारे सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं तो हम चैन की नींद सो रहे हैं। हम यहाँ पर बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। हमारी पाक फौज जो है वो हर जगह हमारी हिफाजत के लिए मैसर है। कभी भी कोई ऐसा मौका आए जहां पर देखें कि हमारी पाक फौज मौजूद ना हो। अभी आप सैलाब की सूरत हाल देख लें, यहाँ पर कैसे हमारी पाक फौज जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, कैसे हर चीज़ को उन्होंने अपने तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो हमारी पाक फौज को बहुत सलाम हमारी तरफ से। आज के दिन के हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मैं पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कर्नल रिटायर्ड सैयद बाकिर अहसन। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू वेरी मच। और आज इनसे जरा उस तारीख में जाएंगे, सारा डिटेल में बात करेंगे कि ये जो वाकया हुआ, ये जो इस दिन का, उस हवाले से सारी डिटेल जानेंगे। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई बात शेयर करना चाहें मुल्क के हवाले से तो लाजमी कर सकते हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? पहले तो आपको बहुत बहुत सलाम। और 6 सितंबर के हवाले से आपसे जरा तारीख में जानना चाहेंगे कि इस दिन क्या हुआ था। इसकी जो जंग जो 6 सितंबर को शुरू हुई, इसकी थोड़ा सा पस मंजर मैं आपके सामने बयान करूं कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की जो एक लाइन ड्रॉ हुई, इसके ऊपर एक फौज मौजूद नहीं थी। और इसके ऊपर क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने गारंटी दी हुई थी कि भाई आप एक दूसरे के मुदाखलत नहीं करेंगे। और जब पाकिस्तान बना तो हमारी मुसल्लह अफवाज के पास ना तो इतने हथियार थे, ना इतनी कोई बहुत बड़ी मुनज़्ज़म फौज थी। जो कुछ भी था वो हिंदुस्तान अपने कब्जे में ले गया। तो लगातार हिंदुस्तान 65 तक कश्मीर की कोई ना कोई किसी न किसी बहाने कोई ना कोई चोटी के ऊपर कब्जा करता रहता था और उनका वो जो एडवांस था वो मुख्तलिफ जगहों पर जारी रहता था। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने और हमारे कश्मीरी गयूर कश्मीरियों ने मिलकर उसका दिफा करने के लिए अहद किया। और जब ये अहद शुरू हुआ और जब उनका जवाब हम देना शुरू हुए तो फिर एक हमारा जो जोश और वलवला और जज्बा ईमानी और जज्बा शहादत था, उसके तहत हमने मकबूजा कश्मीर के सरहदों के ऊपर हिंदुस्तान के ऊपर
اپنے جوابی وار کرنے شروع کیے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کیونکہ ایگریشن ہمیشہ وہاں سے شروع ہوتی تھی. تو جب یہ بہت سارا ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا اور وہاں پر ہم نے کچھ چوٹیاں جو ہماری قبضہ کی گئی تھیں وہ ہم نے واپس لی, تو ایک قسم کی وہاں ایک جنگ شروع ہو گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ساری فوج منظم ہو گئی ہے پاکستان کی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی, تو پھر انہوں نے اس کے بدلہ لینے کے لیے, حالانکہ ہمیں ہمارے اس وقت وزیر خارجہ تھے ذوالفقار علی بھٹو, انہوں نے یہ باور کرایا کہ ہندوستان کہیں بھی اٹیک نہیں کرے گا, اور لیکن کیونکہ دشمن کی مکار ہوتا ہے, چلاک ہوتا ہے, تو اس نے سیالکوٹ اور لاہور اور باقی علاقوں میں پوری ایک کور کو موو کرایا, اور رات کو 2:00 پر انہوں نے لاہور پر اٹیک کر دیا, اور ان کا مقصد جو تھا وہ لاہور کو کیپچر کرنا تھا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے وہ باٹا پور کو کراس کرنا تھا. باٹا پور کراس کر کے ان کے جنرل نے کہا تھا کہ کل شام کو ہم, کیونکہ جم خانہ لاہور جم خانہ بڑی مشہور جگہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم وہاں جا کر شام کو چائے پیئیں گے. لیکن ہماری 10 ڈویژن جو لاہور میں موجود ہے لاہور کو دفاع کرنے کے لیے, اس نے فوراً وہ حرکت میں آئی اور انہوں نے جا کے اپنے مورچے سنبھالے. بہت مشہور ہماری ایک نہر ہے BRB, اس کے اوپر انہوں نے دفاعی پوزیشن لی, اور اسی طرح سیالکوٹ تک پورا ایک فوراً جس طرح ایک فوج کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کو ڈپلوائے کیا. ڈپلوائے کرنے کے بعد جو ان کا اٹیک تھا اس کو بڑی جواب مردی سے اور بڑی شجاعت کے ساتھ اور بڑے دلیر کے ساتھ ایئر فورس نے اور پاکستان آرمی نے اس کا صحیح جواب دیا. جو ان کا خواب تھا لاہور کو کیپچر کرنے کا وہ نہ ہو سکا. اب یہ دیکھیں نا سر, واقعی ہم لوگ جو ہے نا چیزوں کو, ہمیں تو خیر اس وقت آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح ہوا, لیکن ظاہر سی بات ہے جو پس منظر ہوگا وہ یہی ہے کہ ہر بندہ جو ایک قوم بن گئی تھی. یہ سب سے اچھی بات ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو تمام جتنے پاکستان کے لوگ ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں. میں کسی اور کی مثال نہیں دوں گا, اپنی دوں گا. 1965 میں ایک 4th 5ویں جماعت کا طالب علم تھا, کیونکہ چھاونی کی, ملتان چھاونی میں رہتے تھے, تو یہاں پر مختلف جو فوجی دستے تھے یا فوجی گاڑی نکلتی تھیں ایڈمنسٹریشن کے لیے یا فیول لینے کے لیے یا کوئی بھی چیزیں, وہ جب بازار سے وہ کسی جگہ سے گزرتے تھے اور ہم بھی جب ان کو دیکھتے تھے تو ہمیں خود بخود جوش اور ولولہ آتا تھا, اور ہم نے تہیہ کر لیا. حالانکہ میں اپنے ماں باپ کا اکیلا بیٹا ہوں, میری ماں نے اور میرے باقی بہنوں نے بڑا منع کیا کہ فوج میں نہیں جانا, لیکن میں نے فوج جوائن کی. اور آپ دیکھ لیجئے جب بھی کوئی فوجی گاڑی 65 کی جنگ میں کسی شہر سے یا کہیں سے گزرتی تھی تو وہ ایک دم لوگ جوش میں آ کے کوئی بسکٹس کے ڈبے, کوئی کھجوروں کے پیکٹ, کوئی کھانے کے پارسل, جو بھی جس کی جو توفیق تھی وہ گاڑی بھر جاتی تھی. تو یہ ولولہ اور یہ جوش, اور یہ لاہور میں چلے جائیں آپ, لاہور کے اندر لوگ چھتوں پہ کھڑے ہو کر ڈاگ فائٹ ہندوستان اور پاکستان کے جہازوں کی جنگ دیکھتے تھے اور نعرے لگاتے تھے. اسی طریقے سے ہمارے فنکاروں نے جس طریقے سے ترانے اور جس طریقے سے باقی گلوکاروں نے جو بھی پیش کیا یا شاعروں نے جو کچھ بھی لکھا, وہ ایک جذبے کے لیے بہت تھا. اور اسی جذبے کے تحت آپ دیکھیں کہ ہم نے اتنے بڑے دشمن کو, ہماری 1 ڈویژن تھی اور دشمن کی 3 ڈویژن کا مقابلہ یہ 10 ڈویژن کر رہی تھی. اور اس میں بھی میجر عزیز بھٹی شہید جو تھے ان کے ساتھ صرف 120 یا 150 جوان تھے, اور انہوں نے پورے یہ باٹا پور کے BRB کے پاس پورا ایک دفاعی پوزیشن لی, اور 5-6 دن تک وہ انہوں نے دشمن کو آگے نہیں آنے دیا. اور اسی دوران ان کو, کیونکہ اتنا انٹینسو توپ خانے کا فائر, جہازوں کا فائر, ٹینکوں کا, چھوٹے ٹینک شکن ہتھیاروں کا فائر ہندوستان کی طرف سے اتنا آیا کہ اس میں وہ میجر عزیز بھٹی شہید وہاں پر انہوں نے شہادت نوش کی. اور اس کے بعد پھر ہماری مکمل فوج ڈپلائے ہو گئی, کیونکہ یہ ایک دن کا کھیل نہیں ہوتا. ہاں جی بالکل, ڈپلائمنٹ کے اندر 2 سے 3 ہفتے چاہیے ہوتے ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے وہ جلدی سے وہ ڈپلائمنٹ کی, اسی وجہ سے ہم نے اپنے ملک کو بچایا. صرف وہی جنگ نہیں ہے 65 کی, آپ دیکھ لیں 48 میں بھی ہوئی, 1948 میں بھی ہوئی, 65 میں بھی ہوئی,
71 میں بھی ہوئی, کارگل میں بھی ہوئی, 2001-2002 میں بھی ہندوستان نے یہی مکاری کرنے کی کوشش کی تھی, فورٹ عباس اور رحیم یار خان کے درمیان ہمیں اٹیک کر کے, اور یہ کیا نام ہے ہماری جو انڈس ہائی وے ہے, انڈس ریور ہے یا جی ٹی روڈ ہے, اس کو کاٹنے کے لیے وہ آئے تھے, لیکن ہم نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا, بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہم نے ان کو, فوج میں وہ ہوتی ہے ٹرم ٹائم اینڈ سپیس, کہ کون کتنی جلدی اپنی پوزیشن کو لیتا ہے اور کتنی جلدی تیار ہو جاتا ہے, کتنے ٹائم میں تیار ہو جاتا ہے. تو ہم نے ان کا جو ہم نے کیلکولیشن کی تھی اس وقت فوج میں, کیونکہ اس وقت تو میں تھا اور اسی بارڈر پر تھا یہ چولستان والا یہ جو آگے ہے, تو ہم نے یہ دیکھا کہ 4 دن پہلے, ان کے اٹیک آنے سے 4 دن پہلے ہم مکمل تیار تھے, اور جنرل مشرف اس وقت آرمی چیف تھے, اور چودھری شجاعت اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جو یہ ایٹم بم بنائے ہیں یہ کوئی پھلجڑیاں تو نہیں ہیں, تو ان کو سمجھ آ گئی تھی. اسی طرح جنرل مشرف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ آپ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. کل بھی آپ دیکھیں کہ نارتھ وزیرستان میں ہمارے کل ایک کیپٹن اور 4 جوان شہید ہوئے ہیں. ہمیں چاروں طرف سے ہر وقت خطرہ رہتا ہے. جو ہمارے دوست ہیں, کہنے کو دوست ہیں, لیکن وہ ہمارے خلاف کسی نہ کسی قسم کی کسی نہ کسی کوئی سازش میں ملوث رہتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ اب ہم لوگ پاکستانی سمجھ گئے ہیں کہ کون ہمارا دوست ہے. ہمارے پر جب بھی مشکل وقت آیا ہمارے دوستوں نے کبھی ہماری مدد نہیں کی, لیکن اس پورے ہماری ہسٹری میں ہم نے یہ دیکھا ہے جو ہمیں یہ باور کراتے تھے کہ ہم دوست ہیں, وہ ہندوستان کے ساتھ بڑے سنسیئر تھے. میں اس میں مثال دیتا ہوں کہ یورپ سے جو بھی ڈیلیگیشن آتا تھا, برطانیہ سے آتا تھا یا امریکہ سے آتا تھا یا کسی اور ملک سے آتا تھا, وہ پاکستان میں ایک دن رہتا تھا اور یہاں سے اڑ کے جو سٹیٹمنٹ یہاں دوستی والی دیتے تھے, ہندوستان میں جا کے وہ اس کا بالکل الٹی بات کرتے تھے. اور اسی وجہ سے ہم حیران ہوتے تھے کہ یار یہ دوست ہیں یا دشمن ہیں یا ہمارے آستینوں کے سانپ ہیں. تو بہرحال یہ ہمارا ایک تلخ حقیقت ہے جو ہم دیکھتے آئے ہیں, اور اب ہم خوب سمجھتے ہیں کہ ہم نے کس کو دوست کہنا ہے اور کس کو نہیں دوست. ایسے ہی ہے سر, اس میں مزید بھی ہم آپ سے جانیں گے, لیکن ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ جو ہیں گیسٹ ہیں ان کے میں تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کی خوبصورت آواز انیلا اسلم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا, اس ٹائم بھی جو ہے ہمارے جتنے بھی گلوکار تھے انہوں نے بڑا اپنا ایک رول پلے کیا, اور آج بھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس دن کو جو ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں, جو ہمارے بہادر نوجوان ان کو ہم سلام پیش کریں گے جو ہمارے شہید ہیں, اس میں بھی میں چاہوں گی کہ آج آپ کیا پیش کر رہی ہیں؟ جی بالکل, میں میڈم نے اس وقت بہت کنٹریبیوٹ کیا تھا. ہاں جی, تو میں انہیں کا اس ٹائم جو ملی نغمے تھے وہ بڑے ایسے جذبات کو ابھارنے والے, جوش کو ولولہ دینے والے. ہاں جی, ہاں جی. تو آج ہم چاہیں گے کہ ہم دوبارہ سے وہ یادیں جو ہیں وہ تازہ کریں. جی بالکل. یہ اس ٹائم کے جو یقین کریں جو ملی نغمے تھے, جب آپ سنتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے جس طرح ریڈیو پاکستان پہ میڈم نور جہاں جو ہیں وہ اپنے نغمے گا رہی تھیں, اور وہ پاک فوج کو, اپنے نوجوانوں کو اس ٹائم وہ ہمت دے رہی تھی کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ صرف بارڈر پہ نہیں, یہ شہروں میں بھی ہر جگہ لگے ہوتے تھے, اور اسی کے ساتھ ہی وہ صرف میڈم نور جہاں نہیں, باقی بھی باقی بھی گلوکار تھے, شاعر تھے, انہوں نے اپنے آپ کو, مثلا سہیل رانا تھے, احمد رشدی تھے, مہدی حسن تھے, شوکت صاحب تھے, استاد امانت علی نے بھی میرے خیال ہے اس میں کافی سارا کنٹریبیوٹ کیا. اور جس طریقے سے انہوں نے گایا ہے ان کی آنکھیں بھی نم ہیں, ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. اور جب بندے کو جوش جذبہ آتا ہے, ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ یار شہید ہو گیا یا بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹائم ایسا جان دینا اتنی آسان بات نہیں ہے. اچھا, ویسے ان ماؤں کی جرت کو بھی سلام ہے, بہادری کو سلام ہے. یقین کریں اگر ہم ہمارے گھر کے بچہ نکلے نا باہر بھی, یا اسے تھوڑی سی چوٹ بھی لگ جائے نا, تو ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے کہ اسے چوٹ لگ گئی ہے, تو مائیں جو ہیں وہ رو رو کے برا حال کر دیتی ہیں. جب ایک آپ کا نوجوان بیٹا جو ہے وہ وطن کے لیے جائے اور آپ کو پتا ہو کہ اس نے شہید ہو جانا ہے,
تو وہ کیا منظر ہوگا یقین کریں، مجھے جب آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. اچھی طرح وہ دن یاد آ جاتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر کے نزدیک ہی ریکروٹمنٹ آفس ہے، ایئر فورس کا ہے، نیوی کا ہے اور آرمی کا ہے. تو جب وہ بہت سارے جوان خوبصورت ویل بلڈ بالکل 17 18 19 21 سال کے جب وہ پیریڈ آتا ہے تو وہ پورے کے پورے وہ بھرتی دفتر جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک سلیکشن کرائیٹیریا ہے جس کے تحت وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں. اگر 200 ویکینسی آئی ہیں تو وہاں 2000 بندہ کھڑا ہوتا ہے. اتنا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے. میں ابھی ہم لوگ آتے ہیں کیونکہ میرا گھر بھی اسی سائڈ پہ، تو جب بھی میں آتی ہوں تو یقین کریں جب بھی بھرتیاں کی جا رہی ہوتی ہیں یہ تو کافی لوگ تعداد میں، کیونکہ میں جانتی ہوں کیونکہ میرے والد صاحب خود آرمی سے ریٹائرڈ ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ ایک جو فوجی ہے اس کی لائف کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ سروائیو کرتا ہے اور اس کی فیملی سروائیو کرتی ہے. تو اس کے جاننے کے باوجود بھی لوگوں میں ایک بڑا جذبہ ہوتا ہے. آپ جب بھی کسی بچے سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے یا آپ کی وش کیا ہے، موسٹلی لوگوں کا جو جواب ہوتا ہے وہ آرمی کا ہوتا ہے کہ میں نے ایک فوجی بننا ہے، میں نے ایک سپاہی بننا ہے. تو یہ ایک جو جوش جذبہ بچوں میں پایا جاتا ہے. آپ جب ایک یونیفارم پہنتے ہیں، یونیفارم جب پہنتے ہیں تو اس کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے اور موڈ چینج ہو جاتا ہے. بالکل. تو ہمیشہ میں جب بھی اپنے والد صاحب سے بھی بات کرتی ہوں تو میں ان سے پوچھتی تھی ظاہر بات ہے یونیفارم کی ماشاءاللہ بڑی کلاس ہے ہمارے پاکستان کی، تو جب بھی پہنتے تھے کہتے تھے اس میں نا ایک بڑا جذبہ آ جاتا ہے. جب بھی آپ ایک یونیفارم پہنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ اپنی فیملی کے لیے نہیں ہے، آپ اپنے ملک کے لیے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. سر آپ کو ویسے شوق تھا، آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے آرمی ہی جوائن کرنی تھی، تو پیرنٹس نے آپ کو فلی سپورٹ کیا؟ جب میں ضد پہ تھا تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ پھر نہ کر دی انہوں نے کہ بھئی ٹھیک ہے جب اس کی مرضی یہی ہے تو پھر ہم کیسے بیچ میں رکاوٹ بنے. اور اس سے یہ ہوا کہ پھر میرے اور بھی کزن، ویسے میرا بیک گراؤنڈ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا مختصر سا بتا دوں کہ میرے جو فادر کے بڑے بھائی تھے جب پاکستان بنا تو وہ میجر تھے اور 1962 میں وہ ریٹائر ہوئے اور ہم یہاں ملتان آ گئے. یہیں چھاونی میں ان کو گھر ملا اور پھر ہم نے ان کو جب ہم نے تھوڑا سا بھی ہوش سنبھالا تو انہی کو دیکھیں اور بڑے جس طریقے سے وہ ڈریس اپ ہوتے تھے یا جس طرح ہم دیکھ کے ڈرتے تھے اور چاہے وہ کچھ کہتے کچھ نہیں تھے لیکن ویسے ہی ایک گھر میں نا لوگ تھوڑے تھوڑے سہمے لیکن اس سے یہ فرق پڑا ہمارے گھر میں کہ ہم نے تعلیم بھی ٹھیک حاصل کی اور پھر جو باقی باقی چچا زاد بھائی جو بھی تھے وہ بھی اسی وہ آسان ہو جاتا ہے ایک چیز کو آئیڈیل کو دیکھ کے. پھر ہم جب کالج میں گئے تو یہاں پر نیشنل کیڈٹ کور کی وہ ٹریننگ ہوتی تھی، ہم اس میں بھی شامل ہو گئے. یونیفارم پہنتے تھے، اب تک کمیشن تو نہیں ملا تھا لیکن وہ ہمیں بڑا شوق تھا. جس طرح کے وہ ہمارے تایا جان پہنا کرتے تھے اسی طریقے سے کپڑے تیار کرتے تھے. پھر اور بھی سبسیکوینٹلی لوگ ہمارے کلاس فیلوز یہ وہ مجھے دیکھ کے وہ بھی شامل ہو گئے. تو ایک ایسا جوش اور جذبہ ہمیشہ ہر وقت آدمی کو نا ایک ایلیویٹڈ رکھتا ہے، وہ جوش میں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو ڈسپلن میں بھی رکھتا ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان میں ایسے جذبات کی اور ایسے جوش کی اور ایسے ایمان کی کوئی کمی نہیں ہے. بڑے غیور لوگ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم و دائم رکھے. صرف ہم جو دعا کرتے ہیں کہ جو ہماری مختلف لیڈرشپس ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے ملک کا مفاد مد نظر نہیں رکھیں گے تو لوگ ہمیں چکمہ دیتے رہیں گے. کیونکہ جو بھی شخص پاکستان میں آتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے آتا ہے. بالکل ایسے ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہم بہت زیادہ مہمان نواز ہیں اور اس مہمان نوازی میں ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ جو آنے والا ہے بجائے ہمیں سنسیئرلی کوئی ایڈوائز کرے وہ ہمیں ایک غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے اور ہمیں بعد میں ہوش آتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے مفاد میں تو کوئی بات نہیں کر کے گیا. تو یہی میں ہر ایک شخص کو یا جس پروگرام میں بھی جاتا ہوں میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار دیکھو بات سنو، ملک کا مفاد سب سے اولین ہے اور یہی ایک مقصد ہے پاکستان آرمی کے جوانوں کا، جے سی اوز کا، آفسرز کا
کہ یار اس ملک کا دفاع ہم نے ہر صورت کرنا ہے. اگر اس کا کریں گے تو یہ ملک آزاد رہے گا, ہمارے بچے بھی ٹھیک پڑیں گے, ہمارے بزرگ بھی ٹھیک رہیں گے, ہماری جو بھی آزادی خیال ہے یا کچھ بھی ہے, آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ڈسپلن نیشن ہونا, اپنے ایٹیچیوڈ کو پازیٹو رکھنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہمارا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے تھوڑا سا ایٹیچیوڈ میں پرابلم ہے, اس کو ہم نے پازیٹو کرنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہو. ہم نے یہ بار بار اپنے ذہن میں رکھنا ہے, جیسے فوج میں ہے, اگر فوج آج منظم ہے یا ڈسپلنڈ ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم بار بار جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بتاتی رہتی ہے, احساس کراتی رہتی ہے. ہم کوئی آسمان سے تو نہیں آئے, ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ہمیں بھرتی کر لیا جاتا ہے تو ہم اس میں بار بار موٹیویشنل ٹاک دیتے ہیں, افغان وار پڑھاتے ہیں, رشین وار پڑھاتے ہیں, یورپین وار پڑھاتے ہیں, ویتنام وار پڑھاتے ہیں, اور اسلامی جنگیں وغیرہ پڑھاتے ہیں. تو بار بار 48 کی جنگ, جتنی بھی ہم نے جنگیں لڑی ہیں, وہ بار بار اس پہ لیکچر دیے جاتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں تقریباً 65 کی جنگ میں اور 71 کی جنگ میں تقریباً کوئی 15-16 نشان حیدر ہیں. جی اس طرح بالکل, اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میڈم میں محمد نصیر. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میں تمام سے سلامتی پیش کرتا ہوں. جی شکریہ. اور قبل سے اس میں ریکویسٹ ہوگی کہ ایسی کوئی اس کے جواب کے بعد دوسری ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیں. کس کے بارے میں بتا دیں؟ میرے گپی شہید کے حوالے سے کچھ بتا دیں کہ اس کی کہانی جو ہے اس کی کے حوالے سے. اچھا ٹھیک ہے. میجر عزیز بھٹی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں ان کے بارے میں بتا دیں. میجر عزیز بھٹی 17 پنجاب ریجیمنٹ سے تھے اور سیالکوٹ کے رہنے والے تھے. ان کا بھی ایک ملٹری بیک گراؤنڈ تھا اور انہوں نے 5 دن تک لگاتار دشمن کا مقابلہ کیا. اور وہیں BRB کینال کے اوپر جب بہت زیادہ دشمن نے فائر کیا تو اس میں ایک جو توپ کا گولہ تھا وہ ان کے بنکر پہ لگا. وہ باہر کھڑے تھے اور وہاں پر انہوں نے وہ شہادت نوش فرمائی. اور اس کے بعد پھر ان کی جو جس کمپنی کو وہ کمانڈ کر رہے تھے وہ BRB کے اوپر دفاعی پوزیشن میں تھی. اور کیونکہ جب ایک دم اٹیک سرپرائز ملا تو اس وقت ہمارے مورچے یا وہ باقی چیزیں تیار نہیں تھیں, اس میں ٹائم لگا تھوڑا سا. لیکن جو ہم نے یہ نہر BRB بنائی ہوئی ہے یہ ایک دفاعی پوزیشن ہے اور اس کے اندر یہ پانی ہر وقت بھرا رہتا ہے اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں واٹر بیسڈ آبسٹیکل یا ڈیفینس لائن. تو میجر عزیز بھٹی واز دا فرسٹ ٹو ریچ آن دیٹ. اور وہ یہ باٹا پور بڑی مشہور جگہ ہے, وہاں اس کے نزدیک انہوں نے وہ دفاعی پوزیشن لی. اور آج بھی ان کا نام اسی طرح زندہ ہے. بالکل ایسے ہی وہ آج بھی زندہ ہے. آج آپ دیکھ لیجیے 57th کیا نام ہے یوم دفاع ہے. یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. مزید بھی ان سے جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی 810 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا انیلا سے, انیلا اب کیا آپ سنا رہی ہیں؟ ویسے آپ پہلے یہ جان لیتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو سنگنگ کرتے ہوئے؟ سنگنگ کرتے ہوئے تو کافی ٹائم ہو گیا, پھر بیچ میں گیپ, پھر شادی, پھر اس کے بعد کنٹینیو نہیں رکھ سکی. اچھا اب دوبارہ دوبارہ سے جو کہ اب میں کروں, اب فری ہوں تو اس لیے اب دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ آ گئے. اچھا جی ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جی بابا غلام سے محض کر رہا ہوں. جی جی. سپاہی میں نے سپاہی صاحب میری 4 سال سروس تھی اس وقت. اچھا 3.5 سال سروس تھی. اچھا جوڑیاں سیکٹر میں ہم لڑ رہے تھے. ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ہم کم جوڑیاں سیکٹر میں لڑ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک قیدی آ گیا زخمی ہو کر. انڈین لیفٹیننٹ تھا وہ, انڈین آرمی سے لیفٹیننٹ تھا. اچھا تو وہ الٹا لیٹا ہوا, اس کی پیٹھ پہ گولی لگی ہوئی تھی اور اس نے اوپر ہماری طرف منہ کر کے نہ کہنا گیا یار وہ بتاؤ
کہ آپ کے سبز وردی والے جوان کہاں ہیں؟ آپ تو سارے خاکی وردی والے کھڑے ہو. یعنی ان لوگوں کے دل میں ایسا خوف تھا کہ ہمیں خدائی امداد تھی. آپ میرے جذبات کی وہ سمجھ نہیں رہے. یقین نہیں آنا کہ مجھے رونا آ رہا ہے اس وجہ سے. جذبہ اتنا اسلامی جذبہ اتنا تھا کہ ہم لوگ والنٹیئر ہو کر یہاں سے گئے تھے. ملتان سے میں والنٹیئر ہو کر گیا تھا آزاد کشمیر. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اسی وجہ سے انڈین جہاز آ گئے. جہاز آیا انہوں نے چیلنج شروع کر دیا. ہم لوگوں نے چھلانگ لگائی, مورچے میں چلے گئے. وہاں ہم نے دیکھا تو ایک کالا سانپ پڑا ہوا تھا, لیکن اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا. تو اتنی دیر میں چیلنج کر کے چلے گئے. بالکل جی, آپ کا جو جوش و جذبہ تھا, آپ دیکھیں نا, آپ کا ایمان بڑا مضبوط, تو یہ اللہ کی طرف سے بھی مدد جو ہے وہ لازمی آتی ہے جب ایسا جذبہ ہو اپنے ملک کے لیے. ہیلو, آپ کال پہ ہیں؟ کال پہ چلے گئے, ظاہر سی بات ہے. انہوں نے ایک بہت اچھی اپنی جو اس وقت کی ایک چھوٹی سی مختصر سی کہانی بیان کی, اور وہ لیفٹیننٹ کے بارے میں کیا. سلام ہے آپ کو. ہاں جی بالکل, ہماری طرف سے ان کی ضرورت اور بہادری کو سلام ہے. صحت دے, اور آپ ہمارے لیے بڑا مان ہے. اور جس جذبے سے انہوں نے یہ کال کی ہے اور جو کچھ بتایا ہے, اب ان کی کال سے آئیڈیا ہو رہا تھا سر کہ وہ اپنے الفاظ نہیں بیان نہیں کر پا رہے تھے, کیونکہ وہ اس ٹائم جذباتی, اور آپ کا جو دل ہے, آپ کی آنکھیں ہیں, وہ بڑی نم ہوتی ہیں. تو یہ جو ایک ٹائم آتا ہے, پھر آپ وہ اس ٹائم میں پیچھے چلے جاتے ہیں کہ اس ٹائم آپ نے جو دیکھا, جو آپ نے کیا, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ یاد آنے لگ جاتی ہیں. ایک یا دو نہیں, 600 ٹینک تھے دشمن کے, سیالکوٹ سے لے کر لاہور تک, سیکٹر تک. ٹھیک ہے جی, اور بے تحاشا توپ خانہ تھا. بے تحاشا کیا نام ہے, کیونکہ یہ جو کور کی سٹرینتھ ہوتی ہے نا, یہ تقریباً باقی چیزیں ساری ملا کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب یہ جوان ہوتے ہیں مختصر اس میں. تو یہ کوئی چھوٹا اٹیک نہیں تھا, لیکن جس طریقے سے یہ بزرگ بتا رہے تھے, ہمارے پرانے جوان یا غازی جن کو کہیں گے ہم, تو ہم جوڑیاں میں ایک بہت بڑا گھمسان کی جنگ ہوئی. اسی طریقے لاہور باٹا پور میں ہوئی, اسی طریقے سے اور باقی واگا میں ہوئی. یہ پورا ایک اس طرح سمجھ لیجئے کہ سوائے گن گرج اور جہازوں کے وہاں پر آگ ہی آگ تھی. اور وہ جس طریقے سے ہمارے جوانوں نے, ایون لوگ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جب وہ ٹینک قابو میں نہیں آ رہے تھے تو کچھ لوگ وہ جو مائنز تھیں یا ایکسپلوسیو تھا, وہ خود اپنے, لوگ تو کہتے ہیں وہ جسم میں مان کے, لیکن وہ خود اتنے جذباتی تھے کہ وہ جا کے ان کے آگے لیٹ گئے اور وہ ٹینکوں کا اتنا بڑا اٹیک روکا. ورنہ تو انہوں نے گجرانوالہ اور وزیر آباد کے پاس ہماری یہ جو جی ٹی روڈ تھی انہوں نے کاٹ دینی تھی. یہ کوئی اتنا چھوٹا اٹیک نہیں تھا. تو بات کرنے کی, اور یہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ مجھے یاد آ گیا جس طرح ہمیں بتایا جاتا تھا. تو بہرحال ہماری یہ ایک کیا نام ہے, جہاد مسلسل ہے جو ہم نے ہر وقت تیار رہنا ہے. اور اسی کے اوپر ہی آج بھی مجھے بھی ابھی میں صبح اخبار پڑھ رہا تھا, تو ہمارے نارتھ وزیرستان کے اندر جو شہادتیں ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات دے. اور ہم تو دعائی کرتے رہتے ہیں. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہم اتنے عرصہ ہو گیا ریٹائر ہوئے, اگر ہمیں آج بھی کوئی فوج میں طلب کرے تو ہم بغیر سوچے سمجھے, میری تو وردی, حالانکہ مجھے 16 سال 17 سال ہو گئے ریٹائر ہوئے, آج بھی میری یونیفارم, میرے بوٹ, میری بیرٹ, میری ٹوپی اسی طرح لٹکی ہوئی ہے. اچھا, یہ ہوتا ہے, یہ آپ کی ظاہر سی بات ہے. میرے والد صاحب نے بھی اپنی ساری چیزیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں. وہ اپنی وردی سے ایک پیار ہی اور ہوتا ہے, تو آپ کبھی بھی اپنی وردی کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں یہ سنبھال کے رکھنا. اچھا جی, کیا سنا رہی ہیں آپ ہمیں نیلا؟ اچھا سر, آپ نے ذکر کیا تھا راشد منہاس کا. جی, میں راشد منہاس کی طرف آ رہی تھی. فلائٹ آفیسر تھے وہ, اور ان کا جو انسٹرکٹر تھا وہ بنگالی تھا. تو یہ 1971 کی بات ہے کہ وہ اپنی ٹریننگ فلائٹ پہ تھے, اور وہاں پر ٹریننگ فلائٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے جو ان کا انسٹرکٹر تھا اس کو, وہ بھاگنا چاہتا تھا اور وہ جہاز سمیت انڈیا کا بارڈر کراس کرنا چاہتا تھا. راشد منہاس نے اپنے جہاز کو پاکستان کا بارڈر کراس کرنے نہیں دیا. اس نے اسی کی جگہ اپنے جہاز کو کریش کر دیا
اور یہ ہوتا ہے سر دیکھیں کیا جذبہ واقعی شہادت کا جذبہ اور پھر بہادری آپ چیک کریں، مطلب یہ ساری چیزیں لا کے ان کو سلام پیش کرتے ہیں واقعی. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. عامر صاحب ہمارے ساتھ رحیم یار خان سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ رحیم یار خان سے ہوں، میرا تعلق ہے جس تحصیل ضلع رحیم یار خان سے. جی جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں آج کل جنوبی وزیرستان میں بچے شہید، جن کی 34 سال عمر ہے، کسی کی 33 سال عمر ہے، نوجوان بچے شہید ہوتے ہیں. وہ ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو سلام. ہم جو ہیں پاک فوج، جو زلزلہ آتا ہے تو پاک فوج آتی ہے، کوئی نفرت آتا ہے تو فوج آتی ہے، ہمارے علاقے میں پانی آتا ہے تو فوج آتی ہے، کوئی کسی قسم کی ضرورت ہو تو فوج آتی ہے. ہم نے ڈونیشن دی ہے، وہ بھی فوج کو دی ہے. پاک فوج زندہ باد. پاکستان کی اگر بچاؤ اس کے لیے ہے تو فوج ہے. بہت شکریہ. باقی ترقی ہے، فوج زندہ باد. تھینک یو سو مچ. پاک فوج کی طرف سے میں بھی آپ کو سلام کرتا ہوں. جو آپ کا جذبہ اور جوش ہے ان کا، بالکل کوئی شک نہیں ہے. پاک فوج نے ابھی جو حالیہ سیلاب ہیں جی، اس کے اندر جس طریقے سے، ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ہمارے فوج کے اندر اسٹینڈنگ آرڈر فار پیس اور اسٹینڈنگ آرڈر فار وار کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جائے تو کس نے کہاں جانا ہے، اور اگر سیلاب آ جائے تو کہاں جانا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیماری پھوٹ پڑے تو کہاں جانا ہے، اور اس کا ٹائم سے آنے سے پہلے اس کے بارے میں کانفرنسز ہو جاتی ہیں، لیزون ہو جاتا ہے، اور وہ جس شخص نے جہاں جہاں جانا ہے وہ وہاں پر اپنی ریکانسنس یا اس ایریا کا چکر ضرور لگاتا ہے. اور جس طریقے سے ہمیں فلڈ کی وارننگ ملی تھی، آپ دیکھیں ہمارے جنرل صاحب، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز اور ان کے ساتھ میجر جنرل صاحب اور 4-5 افسر وہ فلڈ ڈیوٹی پر ہی تھے. ان کے ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا وہاں بلوچستان میں. اور اسی طرح ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم سی ایم ایچ ملتان کے اندر جو ہمارے فوجی بیچارے جوش اور جذبے سے وہاں پر فلڈ ریلیف میں کئی دن نہیں سوتے، تو پھر وہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں بندہ تھوڑی سی اپنی کسی بھی ویکنس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے یا وہ ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں، ان کو فوراً میڈیکل کور دے کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، اور ان کا دل کرتا ہے کہ یار ہم ڈیوٹی دیتے رہیں. بہرحال میں اس پہ یہاں پر اس پروگرام کی وساست سے یہ ضرور کہوں گا کہ فوج کے ساتھ مل کے جو باقی بھی محکمے یا جنہوں نے نہروں کو سلٹ صاف کرنا ہے یا ڈرینیج کو صاف کرنا ہے یا بندوں کو رینوویٹ کرنا ہے، خدا را اس کے اوپر بڑی ایمانداری سے کام کریں. ہاں جی، ورنہ نہ جانے، کیونکہ جو موسمی تبدیلیاں اس وقت آ رہی ہیں، یو نیور نو کہ نیکسٹ ایئر اس سے زیادہ ہو. اور اگر ہم نے بہت اچھی سب نے مل کے تیاری نہ کی، ہر وقت فوج کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہر ایک کے مختلف محکمے بنے ہوئے ہیں. ہاں جی بالکل، میں نے کہا ہے نا کہ اس میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور نیک نیتی چاہیے، ورنہ قومیں کون سی طوفان اور کون سی بیماریوں پہ قابو نہیں پا سکتے. بڑی بڑی مثالیں ہیں، اور اگر ہم اس چیز کو اگر ہم جذبہ ایمان کے ساتھ یہ کام کریں باقی محکمے، تو میرا خیال ہے ہم فلڈ پہ بھی قابو پا لیں گے، بیماریوں پہ بھی قابو پا لیں گے، اگر زلزلے میں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے اوپر قابو پا لیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح، ظاہر سی بات ہے ان کی ایک عظیم، یقین کریں ان کی بھی قربانی ہے، پاکستان ہمیں دلایا، ایک آزاد ملک دلایا جس میں آج ہم رہ رہے ہیں. ان کا ایک ویژن تھا، ان کی شاعری جنہوں نے بہت زیادہ عوام کو جگایا کہ کس طرح اپنے ملک کے لیے، ایک آزادی کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کا جو ویژن تھا، کیا آج ہم اس ویژن پہ چل رہے ہیں؟ بڑی اس میں ایک تلخ سٹوری ہے. جو کچھ انہوں نے سوچا تھا یا جو کچھ بنایا انہوں نے، جو کچھ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں، اگر میں پتہ نہیں، میں اتنا زیادہ وہ تو نہیں ہوں، لیکن مجھے جب ان کی شاعری کے کچھ اشعار سنتا ہوں اور
قرآن مجید کی جو مختلف آیات کا ترجمہ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں قرآن کا ہی ترجمہ کیا ہے اپنے مجاہدوں کے لیے، اپنے شاہینوں کے لیے۔ قائد اعظم نے 3 الفاظ کہے تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ اگر یہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، دیکھیں فوج میں یہ 3 چیزوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور میں آپ نے جو کہا کہ ان کی کیا ویژن تھی، تو یہ جو 3 لفظ ہیں اس میں بہت کچھ ہے۔ اگر میں اور آپ سارے مل کے یونٹی، اگر ہم چاہیں کہ ہم نے اس کا تمام سیٹ چینج کرنا ہے، تو میرا خیال ہے اگر میں اکیلا کروں گا تو میں شام تک نہیں کروں گا۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سارے مل کے کریں گے تو 1 گھنٹے میں کر دیں، تو یونٹی کا یہ فائدہ ہے۔ ڈسپلن یہ ہے کہ ہم سب میں ایک جیسا جوش آیا اور ہم نے سب نے ایک دوسرے کو مدد کی، یہ ڈسپلن ہے۔ فیتھ جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرے لیے، آپ کے لیے، یا کسی بھی دفتر میں کوئی افسر جو بیٹھا ہے، اس کا مطلب ہے ٹرسٹ بسٹورڈ اپون یو، آپ کے اوپر جو اعتماد کیا ہے، کہ مجھے پورا مان ہے کہ یہ جو اینکر پرسن بیٹھی ہوئی ہے، مجھے پورا فیتھ ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹی بڑے ایمانداری سے، بڑے جوش و جذبے سے اور پورے جسٹس کے ساتھ کریں گے۔ یہ چاہیے ہمیں کہ ہم یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کے مقصد کو سمجھیں، یہ ہمارا موٹو ہے۔ یہ صرف کتابوں میں نہیں لکھا جانا چاہیے، میری، آپ کی اور سب کی، شہریوں کی، ہماری حرکات میں یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم یونائٹڈ ہیں، ہمارے اندر ایک جذبہ ایمان ہے، ہمارے اندر ایک ڈسپلن ہے، ہم نے سب نے مل کر یہ اس ملک کو سنوارنا ہے۔ تو علامہ اقبال کی شاعری، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، اس میں اتنی کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس ہے کہ یہ سب چیزیں عیاشی میں سے چھوڑو، اپنے ملک کے دفاع کے لیے تیار رہو، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ مطلب یہ ایک وہ دیتا ہے نا، اب ہمیں ایک ہمارے دوست ملک کے جوان فوجی آئے ہوئے تھے یہاں پر، تو میں ویسے صبح واک کرنے گیا تو وہ سارے بیٹھے تھے، تو میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جی ہم چولستان جا رہے ہیں، سخت گرمی تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بات سنو، میں وہاں پر 6-7 دفعہ رہا ہوں 2-2 مہینے کے لیے، آپ نے پانی بہت پینا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر آپ ٹھہر سکو گے، وہاں اس گرمی سے لڑ سکو گے، اتنی شدت ہوتی ہے۔ تو چلے گئے، انہوں نے جانا تھا 4 دن کے لیے، تو 2 دن کے بعد وہ نظر آ گئے۔ میں کہتا کیا ہوا؟ کہتا وہ اس میں سے آدھے لوگ جو تھے وہ ایگزاسٹ ہو گئے، تو ہم واپس آ گئے، ابھی ہم دوبارہ جائیں گے ذرا تھوڑا سا ان کو سٹیبلائز کر کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیں نا، جیسے اگر 41 ٹیمپریچر ہے تو چولستان میں جائیں آپ کو 50 لگے گا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ہم جناب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پانی بھی پی رہے ہوتے ہیں، اپنا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جوش اور جذبے میں کبھی دیکھیں نا، اب گلیشیئرز پہ پہنچ جانا، وہاں پر ڈیوٹی دینا، اس کے اندر سردی جس میں انگلیاں ضائع ہو جاتی ہیں، پاؤں ضائع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی علامہ اقبال کے شعر اور قائد اعظم کے قول یاد آتے ہیں۔ ہم میں یقین کریں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے برف باری ہو رہی ہے اور وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سخت سردی میں، جس میں سمجھتی ہوں کہ باہر نکلنا بھی جو ہے وہ اب مشکل ہو جاتا ہے، وہاں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، رہنا تو دور کی بات ہے، لیکن وہ لوگ جو ہے ہمارے عظیم نوجوان پاک فوج کے، یقین کریں وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اتنی سخت، اور یہ کہ صرف ملک کے لیے، کہ ہم لوگوں کے لیے، کہ ہم لوگ یہاں پر پرسکون رہے۔ تو میں ایک چیز آپ کو بڑی ضروری بتاتا چلوں، یہ جو شجاعت کے میڈل دیے جاتے ہیں نا، وہ میں کہیں اپنے نوٹس میں دیکھ رہا تھا، یہ جو دشمن سے جو چیزیں قبضے میں لی جاتی ہیں نا، مختلف چیزیں جو ہتھیار آتے ہیں، اس میں وہ آپ کو ذرا تھوڑا سا گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں 88% کاپر، یہ جو بہت سارے دھات ہوتے ہیں نا، مثلا گولہ بارود میں استعمال ہوتے ہیں، اس میں 88% جو کیپچر کیا ہوا ہے دشمن کا، اس کو پگھلا کے، ٹھیک ہے، 88% کاپر، 10% گولڈ اور 2% زنک سے تیار ہوتے ہیں۔ صحیح، اپنا نہیں، دشمن سے چھینا ہوا۔ تو یہ میں اپنے سامعین ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میڈل بھی اسی چیز سے تیار کیے جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے اسی شجاعت اور اسی جذبہ اور اسی ایمان کے ساتھ غیور قومیں زندہ رہتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آنے والی جنریشن جو ہماری ہے، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح وہ اپنے ملک سے پیار کر سکیں، ایک سچا پاکستانی بن سکیں؟
میں چاہوں گی کہ آج ہمارے پروگرام کے اس میں، کیونکہ ایک اسپیشل پروگرام ہم نے 6 ستمبر کے حوالے سے کیا، اس میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ میں صرف ایک ہی میسج دینا چاہوں گا. ایک تو اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں، بی پراؤڈ پاکستانی. نمبر 2 بات، اپنے ایٹیچیوڈ کو بڑا پازیٹو رکھیں. مطلب ہے اگر سڑک کے اوپر اگر کوئی موٹر سائیکل والا ہے یا کوئی بھی ہے، وہ اپنے ڈسپلن سے موٹر سائیکل، ینگسٹر ہی چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو ٹریفک کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اپنی موٹر سائیکل کو چلائیں. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. اس کے علاوہ ماں باپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. جہاں تک رہی جوش اور جذبے کی بات، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. میں نے پہلے جیسے مثال دی آپ کو کہ اگر 200 بندے ہم نے بھرتی کرنے ہیں تو 2000 آ جاتے ہیں. تو اس میں جذبہ ایمانی میں یا جذبہ جہاد میں یا جذبہ حب الوطنی میں کوئی کمی نہیں ہے. تو نئی نسل کو میرا صرف ایک ہی پیغام ہے، بی پازیٹو اینڈ تھنک پازیٹو اینڈ ایکٹ پازیٹو. تو آپ کا ملک بہت تیزی سے ترقی کرے گا، اور ہمارا آنے والا جو آگے والی نسلیں ہیں وہ ہمارے اور ان کے کردار سے اور زیادہ اپنے آپ کو فخر سے آگے چل سکیں گی. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انیلا آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے شو کا حصہ بنی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شیخ وسیم صاحب، جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی مختار حسین تہیم صاحب، جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر RTO ملتان ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، آج ہمارے ساتھ شیخ وسیم صاحب ہیں، تو یہ ان کی کافی ایکٹیویٹیز ہیں سیلاب کے حوالے سے. تو آج ان سے ہم جانیں گے کہ اس ٹائم جو جنوبی پنجاب میں صورتحال ہے وہ کیا ہے سیلاب کی. جی تھینک یو مس آسما، آپ کا بھی اور روہی چینل آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اور جو اس وقت بہت ہاٹ ایشو ہے فلڈ کا، اس پہ آپ نے مجھے بلایا، آپ لوگوں کا شکریہ. جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، میں ابھی بھی جب آپ کا انٹرویو اوپر آ رہا تھا تو ہم لوگوں نے نیچے ایک ایکٹیویٹی، اس وقت بھی میری ٹیمز جو ہیں لائنز کلب انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ گورنر ہوں لائنز کلب انٹرنیشنل کا، اور بدقسمتی سے جنوبی پنجاب کا ایریا جو افیکٹڈ ہوا ہے بہت زیادہ، اور سندھ کے بعد جو ہمارے پنجاب کے وہ ایریا ہے جہاں پہ بہت بری حالت ہے. میں خود پرسنلی میں ان ایریاز سے ہو کے آیا ہوں، جس میں تونسا کے ساتھ جتنی یہ جو گاؤں ہیں، چھوٹے چھوٹے جو تحصیلیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں جو اجڑی ہیں، میں وہاں گراؤنڈ ریئلٹیز پہ گیا ہوں. اسی طرح میں راجن پور، جام پور، فاضل پور، محمد پور، یہ پوری جو پوری بیلٹ ہے، میں یہ سمجھ لیں کہ میں DI خان تک KPK سے تک میں وہاں پہ ہو کے آیا ہوں. لوگ بہت بری پوزیشن میں ہیں، اینڈ ایسا ورس سچویشن میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھی. لوگ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں، پانی میں کافی سارے لوگ بہہ گئے ہیں، ان کے مویشی بہہ گئے، کھڑے کھڑے گھر بہہ گئے ہیں. ایون میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات بتاتا ہوں کہ جب میں لاسٹ میرا وزٹ پہلا میں جب سٹارٹ کیا تو میں تونسا شریف میں گیا. تو جب میں وہاں گیا تو وہاں ریسکیو 1122 کے آفس میں گیا، اور وہاں جو ریسکیو 1122 کے ہیڈ ہے تونسا کے ایریے کے انجینئر عمران بٹی صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور میں ریسکیو کی ٹیم کو پورا خراج تحسین پیش کروں گا. آج یہ روہی پورو آپ کی جنوبی پنجاب کی آواز ہے، تو میں ان کو بہت اپریسیشن دوں گا جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، جس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے سیف پیسج دیا، لوگوں کو سیف مقامات پر لے کے آئے. سیلیوٹ بنتا ہے ان کے لیے. بالکل اس طرح، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں اس ٹائم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی مدد آپ کے تحت وہاں پر پہنچے، لوگوں کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، جس طرح آپ کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں. لوگ اس ٹائم ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں اس ٹائم وہاں پر پانی کی کیا صورتحال ہے،
लोगों का क्या इस टाइम रद्द अमल है, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताएं ना। जी, पानी का बहाव अब उस तरह नहीं है जो आज से 10-12 दिन पहले था। पानी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो समुंदर की तरफ बढ़ रहा है और समुंदर के रास्ते में सिंध आता है, तो पानी अब पंजाब से आहिस्ता आहिस्ता निकल कर वो सिंध की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे पानी वहाँ जा रहा है, सिंध की तबाहियाँ सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। इस टाइम वहाँ पे आप पानी खड़ा है, पानी नीचे नहीं उतरा, लेकिन आप वहाँ पे लाइफ उस तरह प्रॉपर उन जगहों पे दोबारा रूटीन में अभी नहीं आई। मैं आपको इसकी सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ कि अब से 3 दिन पहले सैटरडे वाले दिन जब मैं मोहम्मदपुर और हाजीपुरा के इलाके में गया, तो जो हाजीपुरा का इलाका जो फाजिलपुरा को मिलाता है, वो शहर से रेलवे ट्रैक के आगे वो ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो गया था, क्योंकि वहाँ पानी ने वहाँ सारा डिस्ट्रॉय कर दिया और रास्ता भी नहीं था। तो जहाँ पे कश्ती वाला पुल लगा के तो उसको मिलाया गया है और पूरे 20 दिन उसका रास्ता जनाब जो है मेन एरियाज के साथ कटा हुआ था। अब आप इमेजिन करें कि 20 दिन वहाँ खाना कैसे पहुँचा। मैं वहाँ गया तो लॉन्जेस के ज़रिए, बोट्स के ज़रिए वहाँ पे लोगों को खाना पहुँचाया गया और वहाँ पे लोगों को पानी दिया गया, वहाँ पे लोगों को दूध दिया गया, राशन का पक्का वहाँ पे इंतज़ाम किया गया। वहाँ मैंने लोकल गवर्नमेंट्स को भी बड़ा वर्किंग में देखा और मैंने अल खिदमत को और दूसरी तंजीमों को देखा जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम कर रही थी। मैं क्योंकि एक लायंस क्लब इंटरनेशनल जो दुनिया की सबसे बड़ी फलाही तंजीम है, मैं पाकिस्तान में उसको लीड कर रहा हूँ, तो एज अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जब मैं वहाँ गया तो मेरी टीम मेरे साथ थी। तो हमने लोगों को रूट्स में जाके देखा। वहाँ मैंने स्कूल देखे जो सैलाब की नज़र हो चुके थे, मैंने वहाँ पे घर देखे जो सैलाब की नज़र हो चुके थे। मैं उन खैमा बस्तियों में लोगों के साथ बैठा, उनके साथ मैंने खाने खाए। वो बहुत बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वहाँ पे जी मैं अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सही। अच्छा, मुख्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं ना, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं और खैरियत से हैं? एक तो जो POS स्कीम है है उसके हवाले से हमें बताएंगी क्या है और इसके हवाले से ज़रा डिटेल से बताइएगा। हाँ, थैंक यू। इससे पहले भी एक रोही ने एक प्रोग्राम, एक तारीफ़ी प्रोग्राम किया था जिसमें FBR को समझने में काफ़ी लोगों को सहूलत हुई थी आपके प्रोग्राम के थ्रू जी। तो POS हमारा एक अहम तरीन हमारा एक नया शोबा है हमारा। हमने POS मीन पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल मीन के जो जितने कारोबारी मराकज़ हैं, बड़े बड़े कमर्शियल प्लाजे हैं जी। और इस तरह की बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जो हमारे उस जो क्राइटेरिया में आती हैं बड़ी बड़ी, तो उनके ऊपर एक हमने अपना एक FBR का एक सिस्टम हमने नस्ब करना होता है। वो सिस्टम जो है वो हमारे FBR से मुंसलिक हो जाता है। देन उनकी जितनी परचेज़ होगी, सेल होगी, वो हमारे FBR से मुंसलिक हो जाएगी और फिर उनकी जो एक्चुअल सेल होगी वो सामने आ जाएगी। पहले ये होता था कि जब POS इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था तो ये था कि दुकानदार की या उस कारोबारी मरकज़ की अपनी मर्ज़ी हुआ करती थी कि वो जितना चाहे वो अपनी सेल ज़ाहिर करे, जितना चाहे वो ज़ाहिर ना करे। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसीलिए डिसीजन किया है ताकि एक्चुअल सेल सामने आए और ड्यू टैक्स जो बनता है वो टैक्स अदा किया जाए। तो पॉइंट ऑफ सेल हमारी टीम जो है, हमारे RTO मुल्तान में ये टीम हमारी काम कर रही है और मोस्टली ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 70% जो है ना शॉप्स को हमने पॉइंट ऑफ सेल के तहत उन्हें हमने मुंसलिक कर लिया FBR के साथ और उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी हैं और मेरा ख्याल है रेवेन्यू जनरेशन में बड़ा एक अहम रोल है इस POS का। सही। तो ये प्राइस कौन मेन कर सकता है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताएं। इसी पॉइंट ऑफ सेल, जब इसी पॉइंट ऑफ सेल के तहत लेट्स से कि आप जाते हैं एक किसी होटल पे जाते हैं, आप वहाँ जाके खाना खाते हैं तो आपको जो, क्योंकि वो होटल जो है वो हमारे साथ मुंसलिक है वो पॉइंट ऑफ सेल के तहत, तो जब वो वहाँ आप खाना खाने जाते हैं, जब आपको बिलिंग होती है जी। पहले तो ये था कि आपको वो एक कच्चा सा बिल देते थे तो आप मुतमईन हो जाते थे कि इतना बिल है। अब आपको जो बिल देंगे उसके ऊपर उनका GST नंबर भी लिखा होगा। बिल्कुल, वो टैक्स भी आपको जो है वो उसमें आता है, ऐड किया जाता है। बिल्कुल। तो जब आप वो अपनी रसीद जो है ना एक GST और POS से मुंसलिक बंदे से जाकर आप होटल से आप खाना खाएंगे और फिर जो ड्रा होगी, कुरानंदाजी जो होगी,
تو اس میں ایگزیکٹلی آپ کا نام اس میں آ سکتا ہے. تو کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں وہ کہ ہمارا اپنا محکمہ تو اس میں نہیں آ سکتا, انہوں نے بڑی ریسٹرکشن دے دی ہیں. ایف بی آر نے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے کہ ایف بی آر کے جتنے امپلائیز ہیں یا آفیسرز ہیں وہ اس اسکیم میں شامل نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں, کھانا تو ہم بھی کھانے جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ فیسلٹی نہیں ہے. آپ کو فیسلٹی نہیں ہے. ہمیں ایف بی آر کے ملازمین کو فیسلٹی یہ نہیں ہے. ہم اس پر اندازی میں, باقی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں, ان کے نام آ رہے ہیں, انعامات لے رہے ہیں وہ. اچھا, ظاہر سی بات ہے اس پہ حوالے سے ذرا ہم لوگ کہتے ہیں جی فائلر ہیں, یہ جو ہم گروسری کرنے جاتے ہیں, ہم کو شاپنگ کرنے جاتے ہیں, اس پہ بھی ٹیکس ہیں, آپ کا ہر چیز پہ تو ٹیکس ہے, تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں نا کہ وہ جو فائلر اور نان فائلر والا آتا ہے تو اس میں کیوں نہیں ایڈ ہوتا؟ دیکھیے, فائلر اور نان فائلر کی پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ فائلر جو ہے وہ بہت فائدے لیتا ہے. وہ زمین نہیں خریدتا ہے, گاڑی نہیں خریدتا ہے, اور کسی بھی پلاٹ کی کوئی سیل پرچیز کرتا ہے تو اس کو جو پرسنٹیج ٹیکسیشن کی ایک نان فائلر کو ہے وہ اس کو نہیں ہے, اس کی 50% اس کو ہے. ٹھیک ہے. اور کافی چیزوں میں فائلر کو ٹوٹلی چھوٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس کو ہم بولتے ہیں کہ ہی از ریسپیکٹیبل سٹیزن آف پاکستان اف ہی از فائلر. تو فائلر کو سہولیات یہی ہیں کہ وہ اس کو لیٹ سے کہ اس کے بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, جب کوئی پیسے وہ ڈرا کرتا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ ود ہولڈنگ ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا اور نان فائلر سے وصول کیا جاتا ہے. تو اس طرح لوگوں کو جب تک یہ اویئرنیس نہیں ہوگی کہ فائلر ہونے کے فائدے ہیں اور نان فائلر ہونے کے نقصانات ہیں, تو میرے خیال اب یہ اویئرنیس کافی سوشل میڈیا کے تحت یا آپ کی پروگراموں کے تحت. یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکس کیوں پھر ایڈ کیے جاتے ہیں اگر وہ فائلر, جو لوگ فائلر ہوتے ہیں ان کو پھر کیوں؟ لیکن جو آپ یہ گروسری آئٹم پہ یا باقی چیزوں پہ آپ ٹیکسیشن کہہ رہی ہیں, اس سے تو پاکستان چل رہا ہے. پاکستان مطلب یہ بھی پے کرے اور بھی پے کرے یار, یہ تو مطلب ہر وقت ٹیکس ہی پے کرتے ہیں. ایکچولی جو یہ جی ایس ٹی ہے یہ ایکچولی یہ ویٹ موڈ ہوتا ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہوتا ہے, یہ ہر سطح پہ ٹیکس ہے. اب یہ ظاہر ہے ایک پالیسی میکرز بتا سکتے ہیں کہ یہ اس کو کس حد تک کم کرنا ہے انہوں نے یا کس حد تک اس کو آگے بڑھانا ہے. ہوویور یہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے, یہ ہر سٹیج پہ جتنی سٹیج پہ یہ چیز آگے جائے گی وہ ہر سٹیج پہ جو مینوفیکچرر سے لے کے تو اینڈ ریٹیلر تک یہ ٹیکسیشن چلتی رہے گی ساری یہ. لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو اس کا جو برڈن ہے وہ اینڈ کنزیومر پہ ہم پہ پڑتا ہے. لیٹس سے کہ میں کسٹمر ہوں, میں ایک موبائل خریدنے گیا ہوں, تو موبائل کے اوپر جتنے ٹیکسیشن ہوگی وہ میں نے ہی دینے ہیں. ایکچولی موبائل کی قیمت 10,000 ہوگی, تو ٹیکسیشن کرنے کے بعد جو ہے نا وہ موبائل اگر 20,000 کا ہے تو میں تو 20,000 دے رہا ہوں, تو اینڈ کنزیومر ہی بیئر کرتا ہے اس طرح اس کو. یہ تو واقعی ہے کہ ابھی جو بھی جتنے بھی موبائل فون پہ آ رہے ہیں اس پہ تو ڈبل آپ کا ٹرپل آپ کو بھرنا پڑ رہا ہے. اچھا, ابھی جو ٹیکس کے حوالے سے کیا ڈیٹس ہیں, لاسٹ ڈیٹ کب ہے, تھوڑی سی اس کے حوالے سے بھی بتائیں. یہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی جو ہے نا 30 سپٹمبر ہے لاسٹ ڈیٹ ہے. عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جیسے پچھلی حکومتوں میں یہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ 30 سپٹمبر گزر گئی اور مجبوراً گورنمنٹ کو جو ان کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ اتنے % ٹیکس گوشوارے آئیں گے, جب وہ نہیں آ پاتے تو گورنمنٹ کو مجبوراً ان میں ایکسٹینشن کرنی پڑتی تھی. تو پچھلے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے تھوڑی سختی کی, تو 30 سپٹمبر میں انہوں نے ایکسٹینشن نہیں کی تھی. تو اب لوگوں میں بھی یہ اویئرنیس ہے کہ اب مے بی 30 سپٹمبر میں ایکسٹینشن نہ ہو تو وہ ویل اینڈ ٹائم وہ اپنی ریٹرن فائل کر دیتے ہیں. ریٹرن فائل کرنا ایک گورنمنٹ کو زیادہ شوق نہیں ہوتا کہ ہر بندے ریٹرن فائل کرے. ایکچولی ریٹرن فائل کرنے کا مقصد ہے جب وہ ریٹرن فائل کرے گا تو اپنے وہ اثاثہ جات بھی ظاہر کرے گا, اپنی وہ انکم اور ایسٹس سب چیزیں شو کرے گا. وہ صحیح ہے. تو جب وہ اپنی انکم شو کرے گا تو الٹیمیٹلی وہ اس کا جو ڈیو ٹیکس ہوگا وہ بھی جمع کروائے گا. تو جو لوگ اپنی انکم شو ہی نہیں کریں گے, ریٹرن ہی فائل نہیں کریں گے, اپنے ایسٹس ہی ڈکلیئر نہیں کریں گے, تو پھر ان کے اوپر ٹیکسیشن بھی نہیں ہوگی اور وہ ہمارے اس جو بجٹ ٹارگٹ کا حصہ بھی نہیں بن پائیں گے. وہ تو کیا ٹارگٹس ہیں ابھی؟ ٹارگٹ ابھی گورنمنٹ نے اناؤنس تو نہیں کیے. پچھلے ٹارگٹ پچھلی حکومت میں پچھلے سال 5,800 ارب کا ٹارگٹ تھا ٹیکسیشن میں, تو ایف بی آر نے 6,100 ٹارگٹ اچیو کیے تھے, مین کے ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کیے تھے. اینڈ ہوپ فلی کہ اس سال بھی اسی طرح جو ہے نا ایف بی آر بھی کوشش کر رہا ہے, گورنمنٹ کی بھی یہی کوشش ہے کہ میکسیمم ٹارگٹس کے حصول بھی ہوں اور نئے ٹیکس پیئر جو ہے نا ہمارے ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں. صحیح. اچھا, مزید بھی آپ سے جانتے ہیں. اچھا, جس طرح ابھی ہم وہاں کے لوگوں کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں کے لوگوں کی کیا ضروریات ہیں اس ٹائم, ان کو کیا چیزیں چاہیے
کیونکہ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اس دفعہ جو ہے میں سمجھتی ہوں پوری قوم نے چاہے جو بھی حالات تھے جیسے بھی تھے تمام نے اپنا جو ایک رول ہے وہ پلے کیا ہے اور ان لوگوں کی مدد کی ہے جو جس سے جتنا ہو سکا اس نے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بیسک اس ٹائم ان کی نیڈز کیا ہیں اب کیا ہیں؟ دیکھیں ابھی بھی پانی کھڑا ہوا ہے وہاں پہ لیکن پانی آہستہ آہستہ اتر رہا ہے لیکن ابھی نیکسٹ 3 months کا یہ ایک پروسیجر ہے جو کہ وہ دوبارہ اپنی روٹین لائف میں آئیں گے کھیتی باڑی کر سکیں گے. ابھی ان کو جو سب سے بیسک نیڈ یہ ہے کہ ان کا روزگار کوئی نہیں ہے. کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے یا چھوٹی چھوٹی مزدوری کرنے والے لوگ تھے تو بڑے بڑے شہروں سے ان ایریاز کا علاقوں کے ساتھ وہ منسلک تھے تو کٹ آف تھا. اب ان کو جو بیسک چیز ہے وہ تو کھانا, انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے. اب کھانے میں وہ آگ نہیں جلا سکتے, کیوں؟ پانی کی وجہ سے وہاں چولہے نہیں ہیں, گھر نہیں ہیں, تو کیسے آگ لگے؟ اس ٹائم ان کو کوک فوڈ کی ضرورت ہے. پلس جو وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے گدلا پانی ہے, گندا ہے, اب وہ کیچڑ کی صورت اختیار کرے گا تو وہاں مچھر آئے گا کیونکہ دھوپ کی تپش وہاں مچھر آئے گا. اب وہاں پہ مچھردانیوں کی بہت سخت ضرورت ہے. وہاں مختلف قسم کی الرجیز ہیں, وہاں ملیریا کی بیماریاں ہو رہی ہیں, وہاں پیٹ کی بیماریاں ہیں, وہاں بے شمار بیماریاں ہیں, وہاں پہ میڈیکیشنز کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں پہ میڈیکل کیمپس جتنے زیادہ سے زیادہ لگیں گے لوگوں کا بینیفٹ اتنا زیادہ ہوگا. ان کو فری میڈیکیشنز کی ضرورت ہے, ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے. کپڑے جب وہ گھر سے نکلے تو خالی ہاتھ بیچارے نکلے, جو ان کے ہاتھ آیا وہ انہوں نے لگا اٹھا لیا. ان کو وہاں کپڑوں کی ضرورت ہے, جوتیوں کی ضرورت ہے. بیسک نیڈز جو انسان کی ہیں وہ ان کو وہاں چاہیے. تو لہٰذا میری اس وقت تمام سننے والوں سے اور جو مخیر حضرات ہیں, ہر انسان اس دفعہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس دفعہ پوری نیشنز ایک ہو کے ان کی طرف گئی ہے اور بالکل گئی ہے. میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز مجھ پہ لگائیں میں نے وہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ جا کے میں نے دیکھا. اور لائنس کلب انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے جو مجھے موقع ملا کہ میں لوگوں کے گھروں تک گیا تو بیسک نیڈز ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ میں جب پہلی مرتبہ وہاں گیا تو مجھے ریسکیو کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں سے 4-5 کلومیٹر جو پیٹ کا حصہ ہے دریا کا, تو وہاں پہ کچھ فیملیز, کیونکہ وہ بیٹ کا علاقہ ہے, وہاں لوگوں نے اپنے گھر بنا کے رہ رہے ہیں, تو وہاں پہ کچھ فیملیز ہیں جو اپنا گھر بار نہیں چھوڑ رہی. تو میں ان کے ساتھ بوٹ پہ گیا تو میرے حساب کے مطابق وہ بہت ڈینجرس وے تھا. میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں گیا, میں نے ان کو ریکویسٹ کی. وہاں کوئی اوور 70 ایئرس بابا جی بیٹھے, میں نے ان سے ملاقات کی, میں نے ان کو کہا کہ آپ ساتھ چلیں. تو ان کے الفاظ تھے سرائکی میں کہ پتر اتھا میرا گھر بار میں زندگی گزاری ہے, میں گھر چھوڑ کے نہیں مان سکتا. دیٹ واز آلویز ان مائی ایئرس کہ وہ کیسے اپنا گھر بار چھوڑے, اپنی سب چیز ان کے لیے وہ ان کی کل کائنات بالکل ایسی ہے اپنے گھر کے ساتھ ایک جو تعلق ہوتا ہے. لیکن ان کی سب سے بڑی بات, انہوں نے مجھے میری بات سنی اور اپنی فیملیز کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی وقت ہمارے ساتھ روانہ کیا اور ہم ان کو سیف جگہ پہ چھوڑ کے آئے. اس شرط کے ساتھ بابا جی وہاں رہے کہ اگر خدا نہ خواستہ, کیونکہ اس دن رات کو ریلے نے گزرنا تھا وہاں سے, کہ اس شرط کے ساتھ کہ اگر وہاں سے ریلا زیادہ آتا ہے تو ریسکیو کر لے, میں آپ لوگوں کے ساتھ آ جاؤں گا. میں اپنے سامنے اپنے گھر کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا. صحیح, ظاہر سی بات ہے یہ ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے ہر انسان کی. ہمارے سے کالر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا میں نے پوری بیمار جتنے میری یاد آئی ہے بارے سے. اچھا, کیڑی جگہ تو گال کریں دے پہ ہو؟ میرا بچہ اس شریف مرد رسول پر تو گال کریں گی کیا. اچھا ٹھیک ہے, تو تسا ہون کیا چاہتے ہو؟ بیٹا میری یاد ہے کہ میں کو کچھ نہیں چاہیے. میری ایک بیٹی جوان کی, میں بڑھی ماں, میرا ایک پتر ادھر رابطہ موجود ہے. صحیح ہے. اچھا اما گال یہ ہے کہ حالی فوراً تک گھر میرے خیال نہیں تیار. ان کا نمبر لے لے. ہاں تو سا اپنا نمبر لکھوا دو تو تارے نال بار رابطہ کر گھنسوں, ٹھیک ہے؟ ہیلو,
ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. ظاہر سی بات ہے اس ٹائم ہر بندہ جی جو میں ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. ابھی بھی میں یہ انٹرویو کے فوراً بعد میں خود بذات خود میں کوٹ مٹھن، اچ شریف، راجن پور، میں ان 3 علاقوں میں ابھی وہیں خود جا رہا ہوں. اور میں لاسٹ 10 ڈیز سے 20 کو میرا ایک ایونٹ تھا ہمارا ملتان میں، تو 21 سے لے کر اب تک آپ یقین کریں میں بہت سارے دوستوں سے میری کمٹمنٹ تھی، ملنا تھا. میں صبح ارلی ان ایریاز میں جاتا ہوں اور رات لیٹ گئے میں وہاں سے میں آتا ہوں. میں سیچرڈے کو بھی وہیں تھا، میں فرائیڈے کو بھی ان ایریاز میں تھا، میں سنڈے کو بھی ان ایریاز میں تھا، میں آج بھی جو ہے میں ان ایریاز میں جا رہا ہوں. تو اگر اماں میری آواز سن رہی ہوں تو میں ابھی تھوڑی دیر تک 2-3 گھنٹے تک میں اس ایریا میں ہوں گا اور میری شکل آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو ہمارا ایک میگا کیمپ ہونے جا رہا ہے، بس اس شریف میں بھی ہوگا، راجن پور میں بھی ہوگا اور کوٹ مٹھن میں بھی ہوگا. کوٹ مٹھن میں ہمارے ایک دوست ہیں راؤ حاکم صاحب، ان کی ڈیرے پہ ہم وہاں پہ ہوں گے. تو اگر آپ آ سکیں، مجھ سے مل سکیں تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ پوری کوآپریشن کروں گا. بالکل ظاہر سی بات ہے اس ٹائم جو حالات ہیں لوگ یہی چاہتے ہیں جلد از جلد ہمارا گھر بن جائے. مطلب ظاہر سی بات ہے کیمپ میں رہنا ایک بہت مشکل بات ہے، اور پھر جس طرح ان کا وہاں پر سسٹم تھا، جس طرح وہ رہ رہے تھے پردے کا ہر طریقے سے، ظاہر سی بات ہے ابھی اس کو بڑا ٹائم لگ جائے گا چیزوں کو. دیکھیں جب تک پانی نہیں اترتا نیچے، ہاں تب تک پانی کے ساتھ کیچڑ سوکھے گا، کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشنز نہیں کھڑی ہوتی تو آپ کا گھر نہیں کھڑا ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے ٹائم لگے گا، لیکن لوگ اپنے گھر میں جانا چاہتے ہیں. ظاہر لوگ سی اپنی بات ہے کہاں لائف روڈز پہ کہاں نہیں. دیکھیں نا، ہم اگر آپ خود بھی سوچیں اس جگہ پہ رکھ کے تو ہم تو روڈ پہ نہیں بیٹھ سکتے. کتنا ٹائم ہم لوگ میں نے آج ہی اپنی ایک ویڈیو وائرل کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میں جب وہاں فاضل پور سے جب میں نکلا تو میں جام پور آیا، کیونکہ میں جب وہاں گیا ہوا تھا تو میں نے کہا میں ان ایریاز کو خود وزٹ کروں. تو میں ایک ٹینٹ میں گیا، کوئی 50 کے اراؤنڈ وہاں فیملیز آباد تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے. آپ یقین کریں جب ان کے ہاتھوں میں جوس کے ڈبے یا بسکٹس یا چاکلیٹس دیں تو ان کی آنکھوں کی چمک میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں. ایک ایسا موقع آیا کہ میرے ساتھ ایک وہاں کے مقامی میرے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے مجھے ایک بات کہی، وہ بات میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہی ہے. انہوں نے مجھے کہا ادا سائیں انسان زندگی دے وچ نا ایک واری مکان بنے دے، دوجی واری نہیں بنا سکتا. تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہا ہے. آج اتنی مہنگائی ہے. ہاں جی، آج کے دور میں دیکھیں نا کتنا ایک عام بندے کے لیے سروائیو کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. لیکن پھر ان کا تو سب کچھ ہی بہہ گیا نا. ان کا جو مال مویشی تھے جن کا ان کے ساتھ زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا، یا اگر جہاں پر انہوں نے جو زمین آباد کی ہوئی تھی، جہاں پر انہوں نے اپنے فصل اگائی ہوئی تھی، یا قرضے لے کر جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اچھا جب فصل پکے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم قرضہ بھی ادا کر دیں گے اور اپنا ہم گھر کا سسٹم بھی جو ہے وہ کر لیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے سب کچھ تو ان کا لٹ گیا، ان کے پیارے چلے گئے. سب سے بڑی بات دیکھیں نا وہ اس ٹراما سے ہی بڑی مشکل سے نکلیں گے، اور ابھی بھی جب ان سے بات آپ کریں تو وہ بات نہیں کر پاتے. وہ اپنا دکھ جو ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کو ایک جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ لوٹتا ہوا دیکھا ہو. میں یہ ان لوگوں سے مل کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں. دیکھیں ابھی وہ فیس کر رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا تاجر ہوں اور میرا ٹیکسٹائل سے تعلق ہے. ہمارے پاکستان میں اس سال کاٹن کی شارٹیج ہے ہی ہے. میں نے ان لوگوں کی کھڑی فصلیں دیکھے ہیں اور بہت بڑے بڑے زمیندار دیکھے ہیں جو بیچارے وہاں کھڑے ہو کے سر پکڑ کے کھڑے تھے کہ اتنی زبردست قسم کی فصل اور پانی گزرنے کے بعد بھی فصل کھڑی ہے لیکن اس کا اوپر بوٹا ختم ہو گیا ہے. جو یہ ہمارے ایفیکٹس آئیں گے یہ ہمیں آئیں گے. سبزی نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کی بات بتاؤں کہ جو علاقوں میں سبزی جو وہاں بنتی ہے، جہاں سے وہ سبزی کی پیداوار ہوتی ہے، وہاں پہ سبزی ناپید ہو گئی ہے. اتنی مہنگائی، اور یہ ابھی مہنگائی کا طوفان آئے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں شارٹیج کا سامنا ہے، ڈیمانڈ ہماری زیادہ ہوگی. اسی کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. میری آج یہاں ایک اپیل بھی ہے تمام لوگوں سے کہ خدا را
اس وقت ہمیں ایک قوم بننا ہے. ہم کوئی چیز بھی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ شارٹ ہو جاتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ وہ بلیک میں سیل ہو رہی ہوتی ہے. ایسے مت کرے. ٹینٹس کی یہاں اتنی کمی ہو گئی تھی کہ آپ سوچیں کہ وہاں ٹینٹس نہیں تھے, اتنے مہنگے مہنگے ٹینٹس تھے, لیکن لوگ پھر بھی نہیں رکے. آپ جتنا مرضی کر لیں, اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر اتنا جذبہ دیا ہوا ہے کہ وہ ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بیچ کے بھی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے اور میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صدقے ہم ان کی ان تمام سنت پہ چل رہے ہیں. اور یہ پاکستان جو دنیا کا سب سے بڑا ڈونر ہے, جو کوئی حساب کتاب نہیں رکھتے, ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم راشن بھی لے کے جاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں, کپڑے بھی لے جاتے ہیں, جوتے بھی لے جاتے ہیں, لیکن اس کا کسی مخیر سے پوچھا جائے تو یار آپ نے کتنے کا راشن دیا, تو اس کے الفاظ یہ ہوتے ہیں یار میں نے اللہ کی راہ پہ دیا, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, دنیا میں آپ کو کہیں ایسی بات نہیں سننے کو ملے. بالکل, یہ ٹائم ایسا ہے کہ سب کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, ایک قوم بن کے. ان سے مزید بھی جانیں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا سر, جس طرح ایک تو ہم لوگ جو ٹیکس ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ اس کے لیے آر ٹی او یا ایف بی آر ٹیکس ادا کرنے کے لیے جو ہے اس کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں؟ دیکھیے ابھی ہمارے جو چیف کمشنر صاحب جو ہمارے آئے ہوئے ہیں, نئے آئے ہیں, انہوں نے کیاسک سینٹر بنا دیے ہیں مختلف علاقوں میں, جیسے چیمبر آف کامرس ہے, انجمن تاجران حسین گئی ہے, کینٹ ہے. ملتان کے پوش علاقوں میں نا انہوں نے اپنے کیاسک سینٹر بنا دیے ہیں, ایک ہیلپنگ ڈیسک بنا دیے ہیں. صحیح. ہیلپنگ ڈیسک جو ہے وہ لوگوں کو تھوڑا اویئر بھی کرے گا ریٹرن کے حوالے سے, فائلنگ کے, اور اگر ان کو کوئی دشواریاں ہیں, کوئی ٹیکس ریٹرن کو فائل نہیں کر پاتے تو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی وہاں کیا جائے گا. ہم نے اپنے آفس میں ہمارے آر ٹی او ملتان میں ایک ہیلپ ڈیسک ہمارا اپنا بھی بنا ہوا ہے. وہاں ہماری پوری ایک ٹیم ہے جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. لیٹ سے کہ ویسے جو یہ ٹیکس ریٹرن ہے اس میں ایک پن پاسورڈ ہوتا ہے, بندے کا اپنا ایک خفیہ کوڈ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے اپنے اثاثے ہر کسی کو نہیں دکھانے ہوتے. تو اس لیے ایف بی آر نے کہا ہے کہ ہر بندہ اپنی ریٹرن خود فائل کرے, وہ اس کی اپنی پرائیویسی ہے اس کی. تاہم جو لوگ یہ کام نہیں کر پاتے اور وہ انہوں نے کوئی وکیل وغیرہ بھی انہوں نے ہائر نہیں کیا ہوتا, تو ہمارے دفتر وہ آتے ہیں اور ہمارا دفتر جو ہے انہیں مکمل فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ان کی ریٹرن فائلنگ میں ان کی پوری رہنمائی ان کی جاتی ہے. صحیح. اچھا, ابھی جو اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی, جیسے سیلاب کی صورتحال ہے, اس حوالے سے ٹیکس میں کوئی رعایت جو ہے وہ ملے گی یا نہیں؟ بالکل, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہ سر بھی وہی جو باتیں بتا رہے تھے, میں خود بڑا دکھی بھی تھا اور بڑا میں سوچ بھی رہا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ہیلپ جو بندہ جتنی کر سکے وہ کرے. میرا خیال ہے پروونشل لیول پہ تو گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہاں جو ہے نا ٹیکسیشن کی رعایت ان علاقوں کو بالکل 100% دی جائے گی. گورنمنٹ اناؤنس بھی کر چکی ہے ٹیکسیشن پروونشل لیول پہ. تو فیڈرل لیول پہ بھی گورنمنٹ کو اس کا ادراک ہے پورا کہ جب دیکھیں جب فصل ہی نہیں ہوگی, جب وہاں آمدنی نہیں ہوگی, لوگوں کو روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزیں ہی اویلیبل نہیں ہوگی, تو ٹیکس وہ بیچارے کہاں سے دیں گے؟ ایون یہاں تک کہ اگر انڈسٹریز اس علاقے کی بند ہیں اور وہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, ان کو تو وہ انڈسٹری والے ان کو تنخواہ بھی بڑی مشکل سے دے پائیں گے وہ. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی پالیسی یہ پرائرٹی پہ ہے کہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں ٹیکسیشن میں 100% رعایت دی جائے گی انہیں, بلکہ انہیں رعایت کے ساتھ ساتھ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا کہ ان کے لیے ایک ٹائم پیریڈ فکس کیا جائے گا کہ فلاں ٹائم تک جب تک وہاں وہ ریہیبلیٹیشن نہیں ہوتی وہ جب تک وہ لوگ اس سیلاب کے اس جو آیا ہوا ہے وقتی طور پہ جو عذاب ہم اسے کہیں, تو اس سے جب نکل نہیں پاتے, تو میرے خیال ہے ٹیکسیشن میں کافی گورنمنٹ رعایتیں دینے کے لیے پلان کر رہی ہے گورنمنٹ. اچھا, پالیسی اس پہ بنائی جا رہی ہے. انشاءاللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا, کالر نہیں ہے, چلیں آپ دوبارہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اچھا, جس طرح ابھی فائلر اور نان فائلر کی بات کر رہے ہیں تو کافی حد تک لوگوں کو کلیئر بھی ہو گیا ہوگا کہ فائلر ہونے کے کیا فائدے ہیں اور نان فائلر ہونے کے کیا نقصانات ہیں. ہمیں مزید بھی میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیں کہ جو فائلر ہیں
ان کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں, کہاں کہاں فائدے ہو سکتے ہیں, اور جو اگر نان فائلر ہیں ان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اور کیا ان کے اوپر جو ہے کوئی جرمانہ وغیرہ بھی عائد کیا جاتا ہے, اس حوالے سے بھی بتائیں. دیکھیں, جو بندہ ایک اچھی آمدنی رکھتا ہے, اچھی ایک اس کی رہن سہن بڑا اس کا اچھا ہے, اچھی اچھی بڑی بڑی گاڑیوں سے رکھی ہوئی ہیں, لگزریس لائف ہے اس کی, تو میرا خیال ہے اس کو فائلر ہونے میں حرج اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ بھی ایک پاکستانی شہری ہے. اچھا, آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے, مجھ سے کتنی آمدنی ہو, کل کتنی آمدنی ہو جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پھر ٹیکس اس کو ادا کرنا ہوگا, اور کس ٹائم پہ, یہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیے. دیکھیں, اس میں مختلف چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں کہ جو بندہ کسی اچھی رہائشی کالونی میں ایک کنال کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنے پاس جو ہے نا 1000 سی سی سے اوپر 1300 سی سی 1500 سی سی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے اس نے اپنے پاس. ان کے بچے جو ہیں وہ اچھے اچھے اسکول لیے ہوئے ہیں, بیکن ہاؤس ہے, جنا ہائیز ہے, اس طرح کے جو انٹرنیشنل اسکول جو ہے, انہوں نے اچھی اچھی فیسیں ادا کر رہے ہیں. ان کی ماہانہ لاکھوں میں ایکسپینسز ہیں, تو وہ تو اس ٹیکس نیٹ میں ہر حال میں آئیں گے, کیونکہ اس کے لیے کوئی ایک حد مقرر نہیں ہے کہ کس کی کتنی آمدنی ہے. آمدنی تو ایکچولی لوگ بتاتے ہی نہیں اپنی, وہ آمدنی تو پاکستان میں والنٹریلی تو کچھ بتاتا ہی کوئی بندہ نہیں ہے, نہ ہی اپنا کوئی سورس آف انکم بتاتا ہے, نہ ہی اپنی کوئی ایگزیکٹ آمدنی بتاتا ہے کوئی بھی, اور نہ ہی پاکستان میں کوئی ٹیکس کا کلچر ہے کوئی. پاکستان میں ٹیکس خوشی سے کوئی بھی نہیں دیتا, یہ سچی بات ہے, سچی بات ہے, کوئی نہیں دیتا. ہاں جی, وہ جو ملازمین ہیں, ہم جیسے جو ملازم طبقہ لوگ ہیں, یا پھر ایک ہمارے ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جس کو ہم ایٹ سورس ٹیکس کہتے ہیں, وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں, یا پھر جو امپلائیز ہیں ان کی وہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی جو کٹوتی ہوتی ہے, تنخواہ میں سے کٹ جاتی ہے. آپ کو بھی تنخواہ جو ملے گی اسی میں سے وہ کٹی ہوئی آپ کو ملتی ہے. تو اس طرح گورنمنٹ کو یہ ایک سورس ہے. تو جو لگزریس لائف گزار رہا ہے وہ اس کو پاکستانی اکانومی میں اس کا بھی کردار ہوتا ہے, تو وہ ٹیکس نیٹ میں آئے, ٹیکس ریٹرن بھی فائل کرے, اور جو ٹیکس اس کا بنتا ہے وہ ٹیکس بھی دے. اس میں تو پاکستانی ہے, اس کو دینا چاہیے ٹیکس. اس کو دیتے تو ہیں ویسے, دیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی بھی لوگ نہیں دے رہے؟ دیکھیں, میں یہی آپ کو چھوٹی سی یہی مثال دیتا ہوں کہ ٹیکس تو سارے دیتے ہیں. ایک جنرل سینس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکس پیئر جو ہے نا وہ ٹیکس دے رہے ہیں. ایک ہمارا شو آڈٹ کا, جب ہم اسی بندے کو جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے, جب ہم اس کو اپنے آڈٹ میں سلیکٹ کرتے ہیں, جب ہم اس کی تھوڑی اپنی لیول پہ جو ہمارا ایک سٹائل ہے اس سے جب ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں, اس کا ہم آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. مین کہ ایک بندے نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں جس گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس نے وہی گھر شو کیا ہوا ہے, یا جو اس کے پاس گاڑی ہے بس اس نے وہی گاڑی شو کی ہوئی ہے. اگر ہم اس کی ٹیکس ریٹرن پہ چلے جاتے ہیں, اس کے آڈٹ پہ جب ہم آڈٹ کرتے ہیں, آڈٹ بھی ہم جو ہے نا لنکڈ ہیں, مختلف نادرہ سے ہم لنکڈ ہیں, ہم پنجاب لینڈ ریکارڈ سے منسلک ہیں, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. جب ہم اسٹیٹ بینک پاکستان کو اس کا CNIC دیتے ہیں تو وہاں سے اس کے کئی اکاؤنٹس نکل آتے ہیں. جب ہم پنجاب لینڈ ریکارڈ کو ہم جب ایکسیس کرتے ہیں تو وہاں سے اس کے کئی پلاٹس نکل آتے ہیں, مختلف جو ہے نا یہ جو بڑی بڑی جو ہیں DHA ٹائپ اس طرح, تو وہاں سے ان کے پلاٹ نکل آتے ہیں سارے. تو جب یہ ان کی یہ انڈکلیئرڈ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ظاہر ہے ان سے ہم پھر جو ہے نا ود پینلٹیز ہم لیتے ہیں, پھر اس سے ٹیکس بھی لیتے ہیں, اور پھر جرمانے بھی ہوتے ہیں. یہ نظام تو ہے نا ایک اس کا ایک. صحیح. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی, کون؟ مختار صاحب سے میں کوشچن کرنا چاہوں گا کہ مختار صاحب کہ ایک جو ٹیکس دینا ہے وہ قومی فریضہ ہے ہمارا, تو ہم جو ٹیکس ہے FBR کس طرح امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دے کہ ٹیکس پے کرنا ہے, یہ ہمارے بینیفٹ کے لیے ہے, ہمارے معیشت کے لیے بینیفٹ ہے, اور ان لوگوں کے لیے FBR کیا کر رہا ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے, بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں اب وہ ٹیکس ادارے سے باہر ہیں, تو ان کے لیے FBR کس طرح کا اسٹیپ کر رہا ہے, اور اویئرنیس پروگرامس میں FBR کا کیا کردار ہے؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. ہاں جی, بالکل اسی چیز کے اوپر کام ہو رہا ہے. بہت مہربانی, آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اسی چیز کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے FBR نے. جو لوگ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں وہی دے رہے ہیں ٹیکس بار بار, انہی کو ہم اپروچ کرتے ہیں, انہی کو ہم ٹیکسز کے نوٹسز ڈالتے رہتے ہیں, انہی سے ہم ریکوریاں کرتے ہیں. تو جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں ان لوگوں کو ایک میکنزم تو ہے, FBR جو ہے ان کو اپنی جو ہمارے پاس ایک جو طریقہ کار ہے تھرو بینک, تھرو مختلف اداروں کے ہم جو ہے نا ان کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو نوٹسز بھی ڈالتے ہیں. اور اب میرے خیال ہے آپ اس سال کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں یا پچھلے سال کی ٹیکس ریٹرنز ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں کہ جو پریویس ایئرز گزرے ہیں ان کی نسبت اس سال جو ہے نا وہ لاکھوں میں ریٹرن زیادہ فائل ہوئی ہیں.
یہ ہماری اسی اویئرنیس اسکیم کا حصہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا ہے اور لوگوں کو ہم نے اپنی مختلف فورمز کے تھرو، سیمینارز کے تھرو ہم نے اویئرنیس دی ہے. ابھی ہمارے آج کل بھی سیمینار ہمارے چل رہے ہیں اور ریسنٹلی اسی ویک ہمارے 3-4 سیمینار ہیں مختلف اداروں میں. جیسے ہم نے مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں وہاں، اور باقی ہاسپٹلز ہیں بڑے بڑے. تو وہاں چونکہ سینکڑوں کی تعداد میں امپلائیز ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، تو وہاں ہم سیمینار کر رہے ہیں. چیمبر آف کامرس میں ہم کر رہے ہیں. تو لوگوں کو پتہ تو ہے کہ ہمیں ٹیکس نیٹ میں آنا ہے، تاہم وہ اس ڈر سے نہیں آتے کہ پتہ نہیں ہم پھنس جائیں گے FBR میں رجسٹریشن کروانے کے بعد، کوئی نیا ٹیکس ہمارے اوپر لگ جائے گا. کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو، سر بھی بیٹھے ہیں، سر کا تعلق بھی ایک بزنس کمیونٹی سے ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں آنے سے فائدہ ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں گھبراتے. وہ بلکہ اس FBR کی اس ٹیکس نیٹ کو، اس ٹیکس میں آنے کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ گو کہ ایک ٹیکسیشن کا نظام ہے، تھوڑی بہت سختی بھی کبھی کبھی آ جاتی ہے، ٹیکس ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اس طرح ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے FBR نے اچھے اچھے پروگرام بھی شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس میں لوگوں کو یہ اویئر کیا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس ٹیکس نیٹ میں آنے سے ان کو فائدے ہی ہیں. ان کو جب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو ادھر جو ایئرپورٹس کے اوپر ان کو ایک اچھا شہری تصور کیا جاتا ہے. وہ ٹیکس نیٹ میں آیا ہوا ہوتا ہے، وہ NTN ہولڈر ہوتا ہے. وہ آپ سے جو فائلر ہیں ان کو بہت زیادہ فائدے ہیں ہر چیز میں، اگر وہ اس میں تھوڑا سا طریقہ کار ہے، اگر اس کو فالو کر لیں. مزید بھی جانیں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا وسیم صاحب، جس طرح ابھی بہت سارے لوگ یہاں سے جو ہے وہ موو کر کے گئے، جن کو ضرورت بھی نہیں تھی، جو ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے. ایک تو آلریڈی وہاں کے لوگوں کو بڑے مسائل، اور اس کے بعد سیکنڈلی یہاں سے جو لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے ہیں صرف اس چکر میں کہ ان کو امداد پہنچائی جائے اور ان کو سب کچھ، اور لوگوں نے ایون وہاں پر چھیننے کی، ڈنڈے مارے. جو لوگ وہاں پر بیچارے دور دراز سے جو اپنی مدد کے تحت پہنچ رہے تھے، لوگوں نے ان سے بہت برے طریقے سے سامان لیا، اور وہاں پر کوئی اس طرح کی سیکیورٹی نہیں تھی یا کوئی اس طرح کا انتظام موجود نہیں تھا کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ ان کو روکا جاتا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ بہت بڑا ویلڈ کوسچن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، اور یہ ریئلٹی بھی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں موجود تھا، تو ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں کی مقامی انتظامیہ، لوکل گورنمنٹ اور وہاں کے جو بڑے ہیں، جیسے کوئی قبیلے کا سردار ہو گیا یا اس ایریا کا کوئی بڑا ہو گیا، ہم ان کو ملتے ہیں جا کے. اور ابھی ریسنٹلی جیسے ہماری ایک اماں جی نے کال کی تھی کہ میں اس شریف میں ہوں، تو میرا یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں. اچھا، اب اس میں سے ہمیں فلٹر کرنا ہوتا ہے کہ کون حق پہ ہے، کون سچ پہ ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اگر گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بیٹھے ہیں تو ابھی اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ روہی کے کچھ علاقوں میں ہم نے وہاں پہ ایک اسکیم شروع کی کہ جو پارشلی ٹوٹے ہوئے گھر ہیں، ہم جن کی دیواریں ٹوٹ گئی ہیں، جن کا ایک کمرے کی چھت گر گئی ہے، باقی سارا گھر ہے، تو ہم نے ان کا ایک ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا. تو جیسے ہم نے ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کیا، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ہمیں تعداد کم ملی. جب ہم گراؤنڈ میں لوگوں کے پاس گئے، باہر نکلے، تو وہاں پہ ہر بندہ اسی چیز کا تھا کہ جی میرا فلانی جگہ پہ گھر تھا، فلانی جگہ پہ گھر تھا، فلانی جگہ پہ گھر تھا. پھر ہم نے ان کے ID کارڈز لینا شروع کیے. ID کارڈز میں بھی لوگ یہاں پہ بڑے سیانے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے سے ہی اپنے ایک ایڈریسز وہاں کے لکھوائے ہوتے ہیں. جو ہر سال سیلاب آتا ہے، اور یہ سیلاب آتا ہے اور یہ تب تک آتا رہے گا جب تک ہمارے آفیشلز یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہ سیلاب کیوں آتا ہے. کسی بھی بیماری کا سب سے پہلے اس کا حل تلاش کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری وجہ کس وجہ سے آئی، پھر اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ. ہمارے ڈیم بننے چاہیے. یہاں پہ ڈیم بنیں گے تو یہ نہیں آئے گا کام. لیکن جب تک یہ نہیں آتے تو تب تک ان لوگوں کے مافیا، یہ مافیا پورا. تو ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ID کارڈ ہیں وہیں پہ، لیکن وہ وہاں رہتے نہیں ہیں. پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے مقامی لوگوں کی مدد کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم جب وہاں پہنچے
گراؤنڈز پہ پہنچے تو ہم نے اس حقدار کو دیا جو اس کا حق رکھتا تھا. ہم نے راشن بھی دیے تو راشن بھی ہم نے یہ نہیں کیا کہ یہاں سے ٹرک بھر کے اور اپنے لیبر کے ساتھ ہم نے بھیج دیے کہ ہم وہاں خود نہیں گئے. الحمدللہ ہم پچھلے 15 دن سے وہاں موجود ہیں, ہماری ٹیمیں موجود ہیں اور ہم گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہیں. لیکن یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ بہت ویلڈ کوسچن ہے, اور اس پہ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں کہ اگر کسی نے ڈنڈا اٹھایا تو ہم اس کے بدلے میں ڈنڈا اٹھا لیں. تو ڈنڈے کا مطلب اگر ڈنڈا ریاستی اداروں کی طرف سے جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا جی, کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. نورتا ہمارے ساتھ ہیں. نورتا یہی نیم ہے نا؟ ہاں جی, میں نورتا بول رہی ہوں. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی, ملتان سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ ہاں جی, میں کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو ہمارے جو پاکستان کے جو فوجی جو شہید ہوئے آج یوم دین ہے, جی جی, ان کے لیے میں بہت بڑا سلام کرنا چاہتی ہوں. ان کے لیے بہت شکریہ. ہاں جی, اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ خلاف کے جو ہے جو غریب لوگ ہیں جن کے گھر ڈوب گئے ہیں, جی جی, اور جن کے معاشرے جن کے سب کچھ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, ان کے لیے میں بہت بڑی دعا کرنا چاہتی ہوں. ہم اپنے مندر میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے بہت بڑی پرارتھنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ظاہر سی بات ہے ایک ایسا اس ٹائم مشکل ٹائم ہے جس میں واقعی اس ٹائم دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ان لوگوں کے لیے اسپیشلی جو اس دنیا سے چلے گئے, جن کے پیارے چلے گئے, جن کا سب کچھ چلا گیا, اور جو اس ٹائم زندہ ہیں ان کو دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹائم, کیونکہ وہ ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. ہم تو الحمدللہ بالکل سیف ہیں, ہم تو شاید اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے, اور وہ لوگ جو اس ٹائم مشکل ٹائم کاٹ رہے ہیں, مشکل وقت دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے سب کچھ لٹتا ہوا دیکھا ہے, تو ان کے لیے تو بہت زیادہ اسپیشلی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں کرے. آمین آمین. اچھا, جس طرح ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو راشن ہر چیز وہاں پر پہنچ گئی, اب بہت سارے لوگ ریسکیو بھی کر لیے گئے, اب جو ہے اس کے آگے کا جو ہے وہ کام کیا ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور کس طرح اب ان کی مدد کرنی چاہیے, یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. اب جو سب سے میجر مرحلہ ہے اب وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نکال کے لائے تھے ان کے گھروں میں, جس طریقے سے لے کے آئے تھے, اب ان کو عزت سے ان کے گھروں میں روانہ کیا جائے. اب وہ کیسا طریقہ ہے, اس کے لیے گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے اور تمام ادارے بھی. ابھی جو حکومتی سطح پر وہاں پر کیا کام؟ جی, حکومت اپنی جگہ پہ وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود گیا, یہ موقع ایسا تھا کہ اس وقت لوگوں کے اندر دلوں سے جذبات نکل رہے تھے. میں نے ریسکیو کی ان لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس اگر جوڑے جوتوں کے کم تھے تو انہوں نے اس کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے پانی کے اندر ہم جائیں گے تو ہمیں الرجی ہو جائے گی یا مختلف قسم کی ہمیں نقصانات ہیں, وہاں کیڑے مکوڑے ہیں, سارا کچھ ہے, انہوں نے اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کی اور وہ پانی میں کود گئے. ایون کچھ مجھے بتایا گیا کہ ریسکیو کرنے کے لیے جیکٹس کی ان کو ضرورت تھی, تو اس کا بھی انہوں نے پورا بندوبست کیا اپنی مدد آپ کے تحت. گورنمنٹ نے چیزیں پہنچائیں اور گورنمنٹ ابھی بھی کر رہی ہے. میں ابھی 2 دن پہلے جب میں یہ فاضل پور والی سائٹ پہ تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں حکومتی مشینری بھی اپنا پورا زور لگا رہی ہے ان لوگوں کو. اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو خود بھی ہمت کرنی پڑے گی, ہم لوگ تو کھڑے ہی ہیں ان کے ساتھ. ان لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت جو جو چیزیں ہم سے چاہیے ہم پرووائڈ کریں, باقی وہ اپنے گھر وہ بنائیں اور وہ خود ہمت کر کے اب اپنے گھر, اور لوگ کر بھی رہے ہیں, اپنی محنت مزدوری کر کے اس طرح گھر بنا لیتے ہیں, ان کے چیزیں جو ہیں وہ اپنی خود کر رہے ہوتے ہیں, بالکل سب مل جل کر. تو ابھی خیر ان کو بھی بڑی ہمت کرنی پڑے گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک مشکل وقت ہے, تو سب کو اپنا اپنا جو رول ہے وہ لازمی پلے کرنا. تو بہت شکریہ رشید صاحب, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے. سر آپ کو بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.